की रियायत गाह पे होगी। अबू ज़मा साहब आए आज कहते हैं ये है कि अबू ज़मा साहब की रियायत गाह पे होगी 19 अक्टूबर को, ठीक है, और 7:30 बजे सुबह। एड्रेस कंपनी B78 सेक्टर D 19 अक्टूबर बरोज इतवार 7:30 बजे जाने को होगी अबू ज़मा साहब की रियायत गाह पर। और मोहम्मद वाले मोहम्मद गलत सलवार मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फरजहुम मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार सूरह फातिहा बनाए बरकत हयात रब्बिया रमजान सुबानदा शेख और मलिक फरद जवान मुरतश वालदा अजीज फातिमा बिन अब्दुल्लाह खालिद नवाज मलिक हमारे शेख और मलिक हिदायत खातिर जवान मुरतश फलक शेख मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार और तमाम जो है मोमिन मोमिनात की सेहत के लिए एक बार मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वजिल फरजहुम। आज इंतहाई खुशी की बात है कि मखसूस उन्वान है दिया गया है और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हज़रत अबू तालिब के नाम पर अबू तालिब काउंसिल है और उसका मखसूस काम मौसम इस्लाम हज़रत अबू तालिब के हवाले से कि वो मौसम इस्लाम है जिसने पूरी इंसानियत में इंसानियत के जो रहबर की पैदा किया और उनकी खिदमात हैं वो सब बरहुन मिन्नत हैं जनाब अबू तालिब के। और उसके नाम पे अबू तालिब का काउंसिल है जिसमें करबलाई साहब हैं, जावेद करबलाई साहब, अब्दुल्ला इकराम जैन साहब और दूसरे जो भी का है सभी जो है सब इसके एजाज़ी मेंबर हैं। जहाँ पर दुनिया में पाकिस्तान में जहाँ भी जो लोग हैं सब इसके एजाज़ी मेंबर हैं। सबको मौला के लिए खुशनुदी के लिए काम करना है इंशाअल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद ये अबू तालिब काउंसिल ये अबू तालिब काउंसिल जिसकी बुनियाद यहाँ पड़ी है वो इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम हो ना हो हम जो है वो बुनियादी पत्थर हों लेकिन आगे चलकर जब परवान चढ़ेगी तो अबू तालिब काउंसिल में आप सब शामिल हैं। सुभान अल्लाह। और गरीब हो जाए ताकि दूसरे अगर आए तो जगह काफ़ी है, तकलीफ ना हो, बड़ी मेहरबानी। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिबिल ताज वल मेराज वल बुर्राक वल अलम सुभान अल्लाह। काफिल बलाए वल वबाए वल कहते वल मर्ज वल अलम इसमहु मक्तूबुन मरफून मशफून मनकूशुन फिल लौह वल कलम सय्यदुल अरब वल अजम जिस्महु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सुज़ ज़ुहा बदरुत तुजा सदरुल उला सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मिसबाह ज़ुल्म जमील शियम शफीउल उम्म साहिबुल जूद वल करम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाहु वासिमहु व जिब्रीलु फातिमहु वल बुराकु मरकबहु वल मेराजु सफरहु व सिदरतुल मुंतहा मकामहु व काब कौसैन मतलूबहु व मतलूबु मक़सूदहु व मक़सूदु मौजूदहु सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़नबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन अबुल कासिम अल्लाह
بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا جلال عند الظالمين صلوات پڑھیں محمد تمام حمد و تعریف اس خالق کائنات کے لیے بے شک کہ جس نے ہمیں خاندان حضرت ابو طالب سے وابستہ کیا بے شک بے شک یہ خاندان ابو طالب ہی ہے جو بستر محمد کو بدلتے بدلتے کبھی اس بستر پہ جعفر کو سلائے، کبھی عقیل کو سلائے، کبھی علی کو سنائے. اس طریقے سے محمد مصطفیٰ کی حفاظت سے لے کر اور شعب ابی طالب کی غاروں میں درخت کے پتے کھا کر بھی محمد مصطفیٰ کی حفاظت کرے اور دعوت ذی العشیرہ سے نجف کے آخری سفر تک صلح امام حسن سے لے کر عصر عاشور اور شام غریبہ میں نو کے نیزہ پہ سر کی بلندی تک اور پھر شام غریبہ کے بعد سفر کوفہ و شام سے لے کر شام کے سفر تک حسین کی چھوٹی فاطمہ کے تماچے تک اور پھر شام کی بازاروں میں خطبات زینب و ام کلثوم تک اور پھر امام زین العابدین کے صحیف سجادیہ کی مراجعاتوں سے زنجیروں کی جنکاروں میں جو خطبات دیے تھے وہاں سے امام حسن عسکری تک دین محمدی کو تمام طوفانوں سے دریاؤں سے بچا کر محفوظ راستوں سے نکال کے دین محمدی کو آج تک پہنچانے والے یہ سب جو ہے وہ ابو طالب کی محنت ہی تو ہے. پوری تاریخ اسلام میں اگر ابو طالب کو نکالا جائے تو پھر بچتا کیا ہے؟ یہ اسلام کی، یہ مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ تاریخ کی دو عظیم ہستیاں، ایک ابو طالب اور ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ، یہ نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا. مگر ان کو اگنور کر کے اپنے درباریوں کی جو تاریخیں لکھ رہے ہیں ان میں کچھ نہیں ملتا. اگر ابو طالب کی تاریخ نہ ملے تو اسلام میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے. موجود ہیں میں تو پچھلے مطلب ہوں انہی کے لفظوں کو لے کے انہی سے استفادہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. میں فقط لفظ ہی نہیں ہے، یہ لفظ ہی نہیں ہے مگر حضرت ابو طالب کی تاریخ اسلام میں جہاں نکلیں گے، جہاں جس کا ذکر کریں گے وہاں پر آپ کو ابو طالب کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ دنیا کی بدنصیبی ہے کہ ابو طالب کو اگنور کر رہے ہیں. جیسے میں نے کلام علیہ کی اعتراض کیے، رسالہ نامہ کیا ہے اسی لیے کہ
کہ یہ حضرت ابو طالب حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہے. حضرت ابراہیم رب میں کلمات فاطمہ امہ کا قال انی جاعل للناس اماما. خداوند عالم نے ان کو امتحان میں مبتلا کیا. جب وہ امتحان میں پاس ہوا تو خداوند عالم نے فرمایا کہ تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. قال ومن ذریتی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبوت مفت میں ملی, رسالت میں مفت میں ملی, لیکن امامت کے لیے میں نے امتحان دیا, امتحان میں پاس ہوا, امامت کا سرٹیفکیٹ ملا, لیکن انہوں نے نبوت کے لیے نہیں کہا قال ومن ذریتی. رسالت کے لیے نہیں کہا کہ قال ومن ذریتی. خلیل بنا اس کے لیے نہیں کہا, مگر کہا کہ جب امام بن رہا ہوں وہ بھی انسانوں کا, کائنات کا امام نہیں, پھر بھی کہا قال ومن ذریتی. خدایا میری ذریت میں بھی امامت دی جائے. تو خداوند عالم نے کہا لا ینال عہد الظالمین, میں ظالموں کو ظالمین کو یہ عہدہ نہیں دوں گا. تو پھر دیا, ابراہیم کی دعا قبول ہوئی اور ایسی ہوئی کہ ابراہیم تو فقط عام آدمیوں کا تھا, مگر عالمین کا امامت حضرت ابو طالب کے نسل میں تھی. یعنی ابو طالب اور ابو طالب کی نسل جو امامت میں ہے وہ ظالمین میں نہیں ہے. اور ظلم یہ فقط قتل نہیں ہے, اہل علم حضرات کو متوجہ کر رہا ہوں, فقط قتل کرنا یہ ظلم نہیں ہے. کلام مجید میں نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس کا مطلب ہے, اور شرک کیا ہے کہ بتوں کا پوجنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب اور ابو طالب کی اولاد کبھی بھی بتوں کے آگے نہیں جھک سکتی, کیونکہ وہ ظالم نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد صلوات. دیکھیں, ہر شخص رشک کرتا ہے, خاص کر ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ ایسی ہو جو میرے لیے قابل عزت ہو, میرے لیے قابل فخر ہو. ہر آدمی کوشش کرتا ہے میں مجھ سے زیادہ عزت ہوں, میں کہیں جاؤں تو لوگ کہیں کہ میرا بیٹا, آپ کا بیٹا کتنا عظیم ہے. یہ آپ انجینئرنگ میں جو ہے فرسٹ پوزیشن آیا ہے, یہ جو ہے وہ ڈی سی ہے, یہ اے سی ہے, یہ دنیاوی جو لحاظ سے. اور خاص کر ہم مکتب اہل بیت کے حوالے سے میں تھوڑی دیر کے لیے اگر جاوید کربلائی صاحب کو مثال دوں, یعنی مکتب آل محمد میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں کہوں کہ میرا بیٹا ایک خطیب ہے, مولانا شاعر ہے, مولانا مرسی خان ہے, لوہے خان ہے, تو میں فخر سے کہہ سکوں کہ میرا بیٹا مکتب آل محمد میں کچھ کر رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جاوید کربلائی صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں کہ حیدری صاحب ابھی یہ مجلس ہونے والی ہے تو میرا بیٹا مجلس پڑھے گا, ضرور آئیے گا. یہ کیا ہے؟ یہ رشک ہے, یہ فخر ہے کہ میں نے جو کچھ تربیت دی ہے اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ قسم کا رشک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ رشک ہر ایک کو ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں. میرا بیٹا ایسا, میری بیٹی اس نمبر پہ آئی ہے, یہ سب چیزیں یہ رشک ہوتا ہے, فخر ہوتا ہے, اور یہ نیچرل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نیچرل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر دنیا کے فرد کو اپنی اولاد کی ترقی پر رشک ہوتا ہے, جس کو پالتا ہے اس پر رشک ہوتا ہے. تو آپ میں بتاؤں کہ پوری دنیا میں ایک واحد ابو طالب ہے جس نے 2 بچے پالے, تربیت کی, ایک نبی العالمین بنا, دوسرا ولی العالمین بنا. تو یہ ابو طالب کے لیے کتنے رشک کی بات ہے کہ میں نے جو تربیت کی ہے
एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम अली है। अबू तालिब मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात। जिसने तरबियत की है नबूवत और इमामत की, वो कह रहे हैं जिनकी तरबियत से कोई यजीद निकला, कोई मरवान निकला, पता नहीं क्या क्या निकले, और ईमान में शक उस पर जिसने कुल्ले ईमान की परवरिश। सोचने की बात है, अक्ल की बात है, मंतक की बात है, लॉजिक की बात है, दलील और दलाइल की बात है। आज के दौर में तो एक अक्ल की बात होती है। दावे बेदलील कबूल करत नहीं है, दलील चाहिए। अबू तालिब के दलाइल के सामने तो कुछ भी नहीं है। बाकी ऐसे वैसे बातें करते रहो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आज सब जानिसारे मोहम्मद, जानिसारे रसूल, सब कुछ कहलवाने के लिए दावेदार है। उस जमाने में भी थे जानिसारी की बातें करने वाले, बात समझ में आ रही? दावा तो करते थे। मैं कह रहा हूँ दावा के साथ, फकत अपने अकीदे के हिसाब से जबरदस्ती पर चीज मुसरत नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उस जमाने में जब सरवर कायनात को मोहम्मद मुस्तफा की हिफाजत की जरूरत थी, एक तरफ अब जो है वो हज़रत अबू तालिब को जरूरत थी मोहम्मद मुस्तफा की हिफाजत की, तो एक तरफ बेटे थे, दूसरे तरफ भतीजा था। तो नेचुरली आदमी क्या करता है, बेटे को बचा लो भतीजे के लिए, और एक बेटा भी नहीं, तीन बेटे। मोहम्मद के बिस्तर पर कभी अली को सुनाए कि मोहम्मद बच जाए, अली कत्ल हो जाए, जाफर को सुनाए, जाफर कत्ल हो जाए, मोहम्मद बच जाए, अकील को सुनाए कि अकील कत्ल हो जाए, मोहम्मद बच जाए। इससे ज्यादा कोई जानिसार है? जानिसारी के पैरामीटर्स गिने, सबसे ज्यादा मोहब्बत जो है फितरी तौर पर अपनी औलाद के साथ होती है। मेरे एक नहीं, तीनों कत्ल हो जाए। थोड़ा उस नेक में सोचे, फकत मोहम्मद बच जाए। तो मोहम्मद मुस्तफा का जो हिफाजत करने वाला मुहाफिज जो है अबू तालिब से इलावा कोई और हो सकता है? तो दलील की बात हो, कोई बाकी है कि भाई कलमा नहीं पढ़ा, ये एक ही कलमा नहीं पढ़ा, ठीक है थोड़ी देर के लिए। मैं एक बात, आप सभी अहले इल्म बैठे हैं, हर चीज़ जो है किसी की पहचान अगर हो, कब सोचेंगे कि बंदा जो है वो मुसलमान है, शिया है, सुन्नी है, ईसाई है, बात समझ में आ रही है? हम कैसे पहचाने? जिंदगी में पहचाने, मरने के वक्त हर आदमी थोड़ी देर के लिए देखेगा, किसी का जनाजा आ रहा है, आप देखेंगे जनाजा किसका आ रहा है। अगर बंदे जो आ रहे हैं वो अगर कह रहे हैं कि राम राम सत्ती है, राम सत्ती है, आप कहेंगे ये हिंदू का जनाजा है। अगर ईसाई स्लेब उठा के आ रहे हैं, आप कहेंगे ये ईसाई का है। अगर मुसलमानों में भी एक बंदे हैं, सब मुसलमान हैं, एक कलमा शहादत पढ़ते आ रहे, आप कहेंगे मुसलमान है। फिर आगे चलकर कोई अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अली वलीउल्लाह कहेंगे आ रहा है, तो आप कहेंगे शिया का जनाजा है। तशख़्ख़ुस हो जाता है। और फिर चेहरों को देखेंगे, पड़ोसी बंदा है, आगे कौन है, आगे कौन है, जो रोने वाला जो है सोगवार कौन है, वो कहेंगे इनका जनाजा है, इस नाम का जनाजा है। तशख़ीस हो जाती है, इसका जनाजा है, इसका जनाजा है। बात यह कि ये तो है तशख़ीस। अभी अबू तालिब को फकत जब फौत हो गए, उसके जनाजे को देख रहे, उसके जनाजे को देखे, उसके जनाजे को कंधा कौन दे रहा है? बात इधर खत्म हो जाती है। अबू तालिब के जनाजे को कंधा कौन दे रहा है? सरवर कायनात खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जनाजे को कंधा देते हुए आ रहे हैं, जिसके जनाजे को सरवर कायनात कंधा दे, वो अगर काफिर है तो फिर सरवर कायनात के लिए आपका अकीदा
3 قبریں ایسی ہیں جس میں سرور کائنات خود لیٹے ہیں دفن ہونے سے پہلے. ایک جناب خدیجہ الکبریٰ، ایک جناب فاطمہ بنت اسد، انہوں نے بھی محمد مصطفیٰ کی پرورش کی ہے. بدقسمتی سے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے. جب ابو طالب نے تب پرورش کی ہے تو ماں بن کے فاطمہ بنت اسد نے پرورش کی ہے. بے شک بے شک. فاطمہ بنت اسد ان کا بھی جب جنازہ آیا سرور کائنات قبر میں لیٹے اور قبر کو تھپکی دے کے کہا کہ میری ماں کا خیال رکھنا. کتنی عظمت کی بات ہے. اور تیسرے ابو طالب ہیں جن کے لیے سرور کائنات قبر میں لیٹ کے قبر کو تلقین کر رہے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا. کیا کسی کافر کے لیے محمد مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات نہیں ہے. سوال پڑے محمد پھر عقلی بات، فقط رسمی ہوائی باتیں نہیں. عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ عقیدے کے معاملے میں ہر آدمی سخت ہوتا ہے، یہ طے ہے، عقیدے سے ہٹتا نہیں ہے. جب سرور کائنات نے اسلام کی تبلیغ کی تو ابو لہب نے کہا کہ نہیں، میرے عقیدے کے خلاف ہے، میرے عقیدے سے ٹکراتا ہے. ابو جہل نے دوسرے سردار میں مخالفت کی. اگر حضرت ابو طالب کا بھی عقیدہ بت پرستی کا تھا تو عقیدہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہلتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اپنا مسلک تبدیل کرتا ہے تو اس کے والدین بھی کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے مسلک کے خلاف بات نہیں کرو. کتنی اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اپنے مسلک کو تبدیل کرتے ہوئے. جب سرور کائنات نے اسلام کی بات کی تو حضرت ابو طالب کو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹے تو میری محبت تمہارے ساتھ سب کچھ ہے، مگر ہمارے بتوں کے خلاف نہیں کر کہنا، میرے عقیدے کے خلاف میں برداشت نہیں کر سکتا. اور ابو طالب عام آدمی نہیں تھا، وہ سردار مکہ تھا. سوچ لیجیے اس وقت کے حالات کو سامنے رکھنا چاہیے. سردار مکہ تھا، کعبۃ اللہ کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھی. تو وہ کہتا کہ بھئی نہیں، میں جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دوں گا. ساری زندگی سرور کائنات کی حمایت کی اور پھر تاریخ کے کسی پھٹے ہوئے کاغذ پر بھی یہ نہیں ملے گا کہ ابو طالب نے کسی بت کے سامنے اپنا سر جھکایا. یہ تو کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا، لیکن یہ تو بتائے کوئی بھی آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابو طالب نے کسی بت کے سامنے اپنا سر جھکایا. جب ابو طالب نے سر نہیں جھکایا پھر ابو طالب کیا، جب 360 بت تھے عربوں کے 360 بت تھے، ان میں کوئی تاریخ کا کوئی، میں نے یہ کہا کہ ضعیف روایت نہیں بتاتی کہ بنو ہاشم کا کوئی ایک بت تھا. بنو ہاشم کا کوئی ایک بت، جہاں اتنی باتیں لکھتے ہو لکھتے تھے ایک جملہ کہ بنو ہاشم کا بھی ایک بت تھا. ابو طالب آ کے اس کو جھکتا تھا. ابو طالب کے بت پرستی ثابت نہیں ہے کسی بھی مسلک سے. تو جب بت پرستی نہیں ہے تو پھر خالی ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا. ایک کلمہ جو ہے ہم سب بیٹھے ہیں دوسرے اہل سنت کے جو اہل مسلمان ہیں جو بھی ہیں ان سے پوچھے. آپ جب 6-7 سال کے ہوئے، جب ہوش سنبھالا تو آپ کے بابا نے سب کو بلایا، بھائی میرا بیٹا ابھی جو بڑا ہو گیا ہے، ابھی میں مسلمان کرتا ہوں، اور اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں. آج تک کسی کو کوئی مثال ہو، آپ سب نے کسی نے کلمہ پڑھا ہے؟ اور سنبھالنے کے بعد آپ کے خاندان میں ایک تقریب ہوئی ہو کہ بھائی اس کو کلمے پڑھانے کی تقریب کرتے ہیں. جب تم جو ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہو، علامہ مولانا فضل ملا جو کچھ کرتے ہو، وہ وہاں پر تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی میں نے کلمہ پڑھا، میرے بابا نے کلمہ پڑھا، میرے بیٹے نے. تو خالی ابو طالب پر آ گئے کہ وہ کلمہ پڑھے. کلمہ وہ تھے جو 40 سال تک بتوں کی پوجا کرتے تھے. وہ جب مسلمان ہوئے تو کلمے ان کو پڑھایا گیا ہے. مسلمان کلمے نہیں پڑھتے، کافر ہوتے ہیں وہ مسلمان پڑھتے ہیں. محمد وآل محمد صلوات.
بچپنا جو ہے وہ غلاظتوں میں ہوا، ان کی جوانی آوارگی میں ہوئی، ان کی پیری منافقت میں گزری، اور وہ کہتے ہیں ابو طالب کافر ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ پہلے اپنا تو سوچو، تم کب مسلمان ہوئے؟ تم مسلمان کب ہوئے؟ تم نے کلمہ پڑھا، پھر کلمے کی لاج کیا رکھی؟ جس کا کلمہ پڑھا اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پہلے اپنے کلمے کی لاج رکھو، صلوات پڑھیں محمد۔ مولانا کوثر نیازی صاحب نے اس وقت جو ہے وہ علی کانفرنس ہوا کرتی تھی، تو وہاں پر ہمارے مولانا صلوات پڑھیں محمد کرتے تھے، مولانا کفایت حسین صاحب بھی آتے تھے۔ تو مولانا کوثر نیازی جو ہے ذوالفقار بھٹو کے زمانے میں منسٹر بھی تھا، اور پھر جو ہے وہ منسٹر بھی اسلامی اوقاف کی تھی، تو نظریاتی تھی، تو اس میں جو وہ اچھے خطیب بھی تھے، تو اس کو علی کانفرنس میں جو بلایا جاتا تھا، اور انہوں نے جو تقریر کی، اس تقریر کے بعد مولانا کفایت حسین صاحب نے تقریر کی، دعوت فکر دے رہا ہوں۔ کفایت حسین مولانا کوثر نیازی نے تقریر میں ایک جملہ کہا کہ اسلام کو مشکور ہونا چاہیے علی علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کو مشکور ہونا چاہیے علی کا، جس نے دنیا کو حسین جیسا بیٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ کوثر نیازی نے کہا۔ اس کے بعد جو تقریر تھی وہ مولانا کفایت حسین صاحب تھی۔ کفایت حسین صاحب نے کہا کہ مولانا کوثر نیازی صاحب نے بہت اچھا کہا ہے، لیکن میں اس میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں، اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کو مشکور ہونا چاہیے علی کا، جس نے حسین جیسا فرزند دیا۔ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو مشکور ہونا چاہیے ابو طالب کا۔ اسلام کو مشکور ہونا چاہیے ابو طالب کا، جس نے دنیا کو علی جیسا بیٹا دیا، جس کی تربیت نے دنیا کو حسین جیسا بیٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ مولا ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ دیکھیں آج کوثر نیازی کو مرتے ہوئے کتنا وقت گزر گیا، لیکن جس نے جو کام کہا، جو چیز کہی، تو ہم جو ہے نا فصیح القلب ہیں، ہم ساقی کوثر کے ماننے والے ہیں، ہم جو ہے وہ کسی کا رکھتے نہیں ہیں، ہمارا دایا کسی کا تھا، جو جملہ کہا وہ تاریخی جملہ تھا۔ تو آج ہم 1400 سال کے بعد اس دعائے مدعا کی مجلس میں بھی مولانا کوثر نیازی کا جملہ کہہ رہے ہیں، تو اس کو صدقہ جاریہ میں اس جملے کا ثواب تو مل رہا ہوگا۔ اور مولانا کوثر نیازی کا ایک اور جملہ جو اس نے اپنی جو تقریبوں کی کتاب لکھی، تو اس میں اس کا ایک جملہ ہے۔ کوثر نیازی نے کہا کہ تعجب ہے ان مسلمانوں پر، دعوت فکر دے دو، جملے پر غور کریں، تعجب ہے ان مسلمانوں پر جو احترام کرنے پر آئے تو اصحاب کہف کے کتے کا بھی احترام کریں۔ احترام کرنے پر آئے تو اصحاب کہف کے کتے کا بھی احترام کریں، اور اگر شک کرنے پر آئے تو اس جولی پر، اس گود پر بھی شک کرے جس میں محمد مصطفیٰ نے ساری زندگی جو ہے اس میں پرورش پائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اگر انسان ماننے پر آئے تو اس طریقے سے، اور اگر اگنور کرنے پر آئے، یہ بات ہے صلوات پڑھیں محمد غار ثور میں تھوڑی دیر کے لیے سرور کائنات رہے، تو اس غار ثور کی کتنی عزت ہے کہ لوگ یہاں سے، میں بھی ابھی آیا ہوں عمرہ کر کے، تو وہاں غار ثور کی بھی زیارت کی۔ سرور کائنات چند گھنٹے یا کچھ وقت انہوں نے جو ہے وہاں پر گزارا، تو اس کی اہمیت ہے بالکل جہاں پر سرور کائنات بیٹھے ہوئے قابل عزت قابل احترام ہے، لیکن جس گود میں پرورش پایا ابو طالب کی گود میں،
کی جائے زیارت نہیں کرتے میرے غور زور کی زیارت متوجہ کرتی ہے کہ جہاں غور زور کی ہم زیارت کرتے ہیں وہ ابو طالب کی نہ فقط قبر کی نہ فقط اس کی کوئی زیارت کرے مگر ان کی ذات کی ان کی تاریخ کی ان کی عظمت کو بھی بلند کرے یہ ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے وہ ابو طالب جو حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ جب ایک مرتبہ سفر میں گئے تو راستے میں ایک راہب نے ان کی دعوت کی ابو طالب کی دعوت کی تو جناب سرور کائنات ان کے ساتھ تھے 14-15 سال کے تھے جب کھانا آیا گوشت تھا حضرت محمد مصطفیٰ کی اعلان نبوت نہیں ہوئی ہے اب چھوٹا بچہ ہے انہوں نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا اسی لیے کہ اس کو ذبح کرتے وقت اللہ اکبر نہیں کہا گیا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو جو محمد مصطفیٰ 15 سال تک حضرت ابو طالب کے ساتھ رہا اور وہ اس ضرور میں کتنی بار کھانا آیا ہوگا کتنی بار گوشت میں پکا ہوگا کتنی مسلسل دسترخوان میں بیٹھے ہوں گے تو ابو طالب کے دسترخوان میں انہوں نے کھانا کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب میں جب بھی کوئی گوشت آیا ہوگا تو وہ گوشت ہوگا جس کے ذبیح پر اللہ اکبر کہا گیا ہوگا سبحان اللہ عظمت مولا ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات ٹچ کرتا جا رہا ہوں ظاہر سب کے وقت کا بھی خیال ہے اور وقت ویسے بھی نارملی میڈیکلی بھی 45 منٹس تو سب سے زیادہ ہے میں تو اتنا نہیں کروں گا پتہ نہیں میری کتنا پڑا لیکن موضوع ایسا ہے کہ انسان کے سہنے کی اسٹیمنا بھی اتنی نہیں ہے کتنا برداشت کر سکے لیکن حضرت ابو طالب کا جو روشن پہلو ہے اس کو اتنا اجاگر کرنا چاہیے ہم جب اپنے محفلوں میں بیٹھے جہاں ہم جو علی کا ذکر کرتے ہیں تو ابو طالب کا ذکر بھی علی کا ذکر ہے اور علی کا ذکر بھی ابو طالب کا ذکر ہے صلوات پڑھیں ہماری زندگی میں بہت سے کام ہیں لیکن علماء موجود ہے قبلہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس عالم دین سے پڑھوائے جن کا مخرج ہی صحیح ہو نکاح کے سیغے بھی وہ خود سمجھتا بھی ہو اس کے مفہوم کو بھی سمجھتا ہو ایسی رسمی ٹک ٹک پڑھنا یہ نکاح نہیں ہے نکاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو کہہ رہا ہو ہم کہتے تو وہ کہتی باہر اس طریقے سے بولتے ہیں تو وہ سمجھتا ہو قبل تو نکاح وہ کہ لہٰذا المہر المعین البانو یہ سب کچھ جو ہے وہ قبول کرنے والا بھی سمجھتا ہوں ہم کہتے وہ کہ لہٰذا المہر المعین البانو نکاح کرنے والا بھی سمجھتا ہوں کہ اور وہ جس نے وکیل کیا ہے اس کے وکیل کے بعد اس کی پوری وکالت اس کے پاس ہے پوری وکالت اس کے پاس ہے جو مہر مقرر کیا گیا ہے معلوم مہر ہے وہ بھی اس کو معلوم ہو ابھی آپ سوچیں کہ عام آدمی کا نکاح نہیں سرور کائنات کا نکاح سرور کائنات کا نکاح میں اگر کسی کو کہوں کہ بھائی کسی ملا کو کہوں کہ مولوی صاحب آپ دوسرے کام شادی کے بلے کریں آپ کے بیٹے پر میرا بھی آپ کا مجھ پر بھی حق ہے میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ نکاح آپ کا جو اس کے لیے میں مولوی صاحب جو پڑھنے والا ہے وہ لے آؤں گا میں کرشن کولی کو نے کہا ہے میں نے کرشن جو بھگی کو کہا ہے وہ آپ کے بیٹے کا نکاح کرنے پڑے گا وہ کیا کہے گا تم میری عزت کر رہے ہو بے عزتی کر رہے ہو میں اپنے بیٹی کا نکاح کرا رہا ہوں مجھے تو سب سے بہت بڑا عالم باعمل عالم اگر ہو تو بہتر ہے کہ نکاح پڑھے تو آپ اگر کہہ رہے ہیں سرور کائنات کا نکاح ایک کافر نے پڑھا سوچنے کی بات ہے سرور کائنات کا نکاح ایک کافر نے پڑھا تو پھر نکاح کے بعد تو نسلیں جو ہے مشکوک ہو جاتی ہے نسلیں سادات مشکوک ہو جاتی ہے
یعنی ہر غریب کہتے ہیں میں سید ہوں تو سید اور سادات کے لیے تم سادات کیسے بنے؟ تم سرور کائنات کی اولاد ہو، تم فاطمہ الزہرا کی اگر اولاد ہو، تو اگر سرور کائنات کا نکاح کسی کافر نے پڑھا تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ کیا بچتا ہے؟ یعنی اس کے بعد یہ لفظ نہیں، اس کے بعد جملہ ہی نہیں ہے کہ اگر نبی کا کلمہ اگر نکاح اگر کوئی کافر پڑھے. اور ڈاکٹر قلبِ صادق بڑا اسکالر، اس نے حضرت ابو طالب پر پی ایچ ڈی کی ہے. سوچنے کی بات ہے اس زمانے میں پی ایچ ڈی کی، اور پی ایچ ڈی کا لفظ جو تھا اسے خارج جو تھا. جب حضرت سرور کائنات کا نکاح ہوا تو وہ جو ہے وہ 15 سال اعلان نبوت سے پہلے ہوا ہے، اعلان نبوت سے 15 سال پہلے. تو جب نکاح ہوا تو اسلام کے اصول نہیں آئے تھے، قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اس وقت جو اس نے نکاح پڑھا حضرت ابو طالب نے، تو قلبِ صادق نے اس پر ریسرچ کی کہ اس نے پہلا جملہ کہا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. یہ الحمدللہ رب العالمین قرآن میں بعد میں آیا، قرآن نازل بعد میں ہوا. ابو طالب کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین پہلے نکلا، اور یہ ادا خدا و عالم کو اتنی پسند آئی کہ خطبہ نکاح جو ابو طالب نے پڑھا اس کو قرآن کا پہلا حصہ بنا دیا. سبحان اللہ. اب جو بھی الحمد پڑھتے ہیں تو پہلے اس میں الحمدللہ رب العالمین پہلا جملہ قرآن کی شروعات ہوتی ہے تو ابو طالب کے الفاظ سے ہوتی ہے، اور ابو طالب کا بیٹا بھائی بسم اللہ ہے. ان کا قرآن سے اتنا گہرا تعلق ہے تو پھر بھی تم کافر کہتے ہو. تمہارے اسلام کو کہاں سے پہچانا؟ اور پھر تم تو بڑے اپنے آپ کو کہتے ہم نے یہ خدمتیں کی، یہ خدمتیں کی. سرور کائنات کے نکاح میں مہر کس نے دی؟ جناب خدیجہ کبریٰ کا مہر کس نے دیا؟ اور جو ولیمہ ہوا ہے سرور کائنات کا، سرور کائنات کا ولیمہ ہوا ہے، اس میں 1600 دمبے، 700 اونٹ. کہنے کے جو 1600 جب دمبے کٹے ہوں گے اور 700 اونٹ، کتنے لوگ اس ولیمے میں شامل ہوں گے؟ کتنے لوگوں نے ولیمے میں پیٹ بھر کے کھایا ہوگا؟ اور یہ تو ابو طالب نے کیا. اور سلام ہے جناب خدیجہ کبریٰ پر، اپنے گھر میں آئی. دنیا کی تاریخ میں آج تک کسی دلہن نے اپنا ولیمہ نہیں کیا، مگر جناب خدیجہ نے جناب ابو طالب سے اجازت مانگی، مجھے اجازت ہو تو میں جو ہے وہ میں بھی ولیمہ کروں، میں بھی ولی اطلاع ہوں. تو ان کے خزانے سے پتہ نہیں کتنے دن تک، کوئی کہتے 7 دن، کوئی کہتے 15 دن تک جناب خدیجہ نے ولیمہ کیا. اور عرب کے جو یہ بھوکے کھاتے رہے، خدیجہ کا کھا کے پھر بھی حرام ہو رہے ہیں. بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ ملنتر صلوات. حضرت ابو طالب نے جیسے شادیوں میں عورتوں کی طرف سے جو ہوتا ہے دلہن کی طرف سے تو جہیز دیا جاتا ہے، اور جو دولہا کی طرف سے دیا جاتا ہے ہم سندھی میں اس کو پڑا کہتے ہیں. بھائی اس نے پڑا اور جہیز دو چیزیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا اس کو جو تو وہ دیا جاتا ہے. تو حضرت ابو طالب نے جو حضرت سرور کائنات کے پڑے میں جو دیا، بری کہتے ہیں، بری میں جو دیا، تو اس نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی عصا اور ناری نے حضرت اسماعیل اور جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کا کرتا دیا. تو سوچنے کے مقام ہے کہ حضرت ابو طالب جس نے 700 اونٹ کٹوائے، اور یہ جو اتنا سارا، تو یہ تو پرانے کا کپڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم کا
کرتا اور یہ نالین اور یہ چیزیں سوچنے کی بات ہے کہ وہ اتنے بڑے شاہکار تھے کہ یمن سے جو زبردست قسم کے زرد بھر کے کپڑے منگا سکتے تھے. سوچنے کی بات ہے. مگر یہ بھی تاریخ کا ایک جملہ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں. وقت جا رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ فقط یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم بھلے مجھے کافر کہو مگر جو انبیاء کا جو ورثہ ہوتا تھا وہ نسل در نسل انبیاء سے منتقل ہوتا تھا. تو یہ منتقل ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب تک پہنچا اور اس نے مجھے دیا. یہ انبیاء کا ورثہ جو ہے مجھ تک پہنچا. میں انبیاء کا وارث ہوں. میں انبیاء کے تبرکات کا وارث ہوں. مجھے تم کافر کہو میں تبرکات کا وارث ہوں. میں حضرت ابراہیم کے تبرکات کا, حضرت موسیٰ کے تبرکات کا, میں ان کا وارث ہوں. اسی لیے یہ فقط اس کی بتانے کے لیے کہ تاریخ کل کہے کہ اس کا کیا واسطہ. تو جو حضرت ابراہیم کا وارث ہو یہ وارث ابراہیم ہے, وارث موسیٰ ہے, وارث عیسیٰ ہے, ابو طالب. حضرت ابو طالب کو آپ ہٹا نہیں سکتے. سب آپ پڑھے محمد ایک بات جو ہے کہ جو کہا گیا کہ بھئی کان میں بتایا گیا کہ بھئی رسول اللہ نے آخری وقت کہا کہ کان میں کہتا ہوں تو کان میں کہا کہ کلمہ پڑھ لوں. میں فقط یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جو کان میں کہی جائے. بھئی جب ایک آدمی کہتا ہے کہ میری پرائیویٹ بات ہے, یہ سیکرٹ بات ہے, تو اگر میں کان میں کہتا ہوں پھر اس پر کوئی کان لگا کے دیکھ کے بتائے تو یہ بدتمیزی نہیں ہے. وہ آپ نے کیسے سنی؟ یہ آپ نے کیسے سنی؟ رسول اللہ کان میں کہہ رہا ہے. اگر سر عام کہتا سب لوگ بیٹھے ہو. جب انہوں نے کان میں کہا کہ میں ٹھیک ہے کہہ دیا کلمہ پڑھو جو بھی کہا, تو تم نے وہ کان سن کیسے لیا؟ 4 سال کے بچے نے سنا بداخلاقی کی انتہا ہے. بداخلاقی کہ میں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ادھر میں کان میں بات کرتا ہوں تو تم ادھر بھی لگے ہوئے ہو. یہ کوئی شرافت ہے؟ یہ کوئی شرافت ہے؟ بھائی ظہیر بھائی ہم چاہ رہے ہیں آپ پڑھتے رہے, سیٹ پر بیٹھے رہے, آپ پڑھتے رہے. تاریخ اسلام جو ہے وہ ابو طالب, یہ کوفے اور شام کے بازاروں میں جو بیٹیاں تھیں وہ بھی ابو طالب کی تھیں. بس مختصر بسائے میں فقط یہ مسلمانوں سے پوچھوں گا کہ آپ جتنی بھی فتوائیں دیں اگر فقط یہ بتائیں کہ کسی صحابی کی بیٹی ابو طالب کی بیٹی کے ساتھ قید ہوئی. کوئی جو ہے مسلمان یہ فقط بتا دے کہ کوفے اور شام کے بازاروں میں جو علی کی بیٹیوں کو در بدر کرایا گیا کسی صحابی کسی مسلمان کی بیٹی آئی, یہ علی کی بیٹیاں تھیں. تاریخ ملتا ہے شام کے بازار میں جب علی کی بیٹیاں پیدل چل رہی تھی تو عورتوں نے جناب فضا سے ایک سوال کیا کہ فضا یہ بیبیاں کیسے چل رہی ہیں, جہاں قدم رکھتی ہے وہاں سے جب خون نکل رہا ہے. جناب فضا نے کہا تم نے سوچا نہیں یہ بیبیاں کربلا سے آ رہی ہیں, اونٹوں پہ بھی آئی ہیں, پیدل بھی چلی ہیں, راستے میں پتھر بھی ہیں, کانٹے بھی ہیں, بیٹیوں کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں, ان پاؤں سے خون بہ رہا ہے. میں فقط یہی سوال پوچھتا ہوں کہ ابو طالب کی بیٹیاں اس لائق تھیں کنیزوں کی بازاروں میں لایا جائے. کنیزوں کی بازار میں بیٹیاں بیٹھی ہیں. حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ جناب زینب کے آغوش میں ہے. ایک عورت قریب آ کے کہتی ہے بی بی میں یہ بچی خریدنا چاہتی ہوں. جناب سکینہ تو جناب زینب کی گود میں بیٹھی تھی, چند قدم آگے بڑھ کے ہاتھ باندھ کے یہ سوال کرتی ہے پھوپھی اماں کیا بابا نے جو دوسری مصیبتیں بتائی تھی تو ہمیں یہ بھی داخل ہوئے بازار میں بھیجا جائے گا. جناب زینب نے فرمایا سکینہ تمہیں کوئی نہیں بھیج سکتا. ایک مرتبہ وہ عورت قریب آئی کہتی بی بی مجھے غلط نہ سمجھے, میں
دیکھ رہی بچی کی جو صورت حال ہے یہ مصیبتیں برداشت نہیں کر سکے یہ راستے میں مر جائے گی لیکن میں اس بچی کو خرید کر ایک ایسے گھرانے میں لے جاؤں گی جہاں اس کی تربیت اچھی ہوگی جناب زینب نے کہا کہ وہ کون سا گھرانہ ہے جس میں ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی کہا بی بی مجھے غلط نہ سمجھے میں اس کو خرید کر مدینے لے جاؤں مدینے میں میرے آقا دادی زینب ہے میں اس کا قدیس ہوں میں نے ان سے قرآن کی تفسیر سیکھی ہے بی بی اس چھوٹی بچی کو لے کر میں جا کے جناب زینب کی قدیسی میں دوں حضرت جناب زینب کے عجیب لفظ کہے ہیں جناب زینب نے فرمایا کہ بی بی مدینے والی زینب کنیزے رکھنے کے قابل نہیں ہے حضرت یہ جملہ سن کے ایک عورت نے کہا بی بی یہ بچیاں بیچے یا نہ بیچے میری آقا ذاتی زینب مجھے پوچھے گئے جناب زینب نے قریب بلا کے اور بالوں کو جھٹکا دے کے کہا زکیہ زکیہ کاش مدینہ ہوتا تو مجھے پہچانتی میں ہی وہی زینب ہوں ایک مرتبہ اور دوسری کہا یہ کہا بی بی جس کے عباس جیسے بھائی ہو کبھی بازاروں میں آنا پڑے گا کبھی بازاروں میں آنا پڑے گا بی بی کے عباس نے وفا نہیں کی میرے عباس کو کچھ نہ کہنا میرا عباس زندہ تھا میرا پردہ سلامت خدا بات محمد اور محمد اسمت سے ادا بیجر شریف بیجر شریف سید سعید حیدر بر محمد عربی شبی حیدر بر محمد عالم محمد صلوات محمد عالم محمد اس ہماری ادائے کلیل کو قبول الہی آمین خدایا باقی محمد عالم محمد جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی الہی آمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ الہی آمین جو حج و زیارات کی متمنی ہیں ان کو حج و زیارات سے الہی آمین دلوں کا مالک ہے ہر ایک کی یہ مناجات ہر ایک کی حاجت کو یا اللہ تو سمجھتا ہے جو بھی موجود ہے دعا میں اور اس کے علاوہ ہمارے جو بھی لوائقین اور جو بھی ہمارے مومنین جہاں جہاں رہتے ہیں جہاں جہاں علی ولی اللہ کہنے والے ہیں خدایا خوش اور آباد خدایا جو بے گناہ قید ہے ان کو قید سے رہائے خدایا جو ہمارے مومنین مرحومین ہیں ان کو جوہر رحمت عطا فرمائے بشمول سید شبی حیدر شہید کے خدایا امام زمانہ کی معرفت عطا فرما امام زمانہ کا ظہور فرما ہمیں اس قابل بنا ہمارے عمل ہمارے فکر اس قابل ہوں کہ جب امام زمانہ آئیں تو ہم ان کے سامنے ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہمیں اپنائیں بحق محمد ہمیں حقیقی عاشورائی بنا ہمیں حقیقی کربلائی بنا ہمیں رسمی عزاداری سے بچا ہمیں رسمی ماتمداری سے بچا صحیح معنی میں جو رسم میں امام زمانہ کا محب ہے اور حسین کا عزادار ہے خدا ہمیں عزادار بنا